सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं अलीना इलियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर साहब। मियां साहब की एक और मेडिकल रिपोर्ट आई है, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ सिंध के जो आईजी हैं उनकी जो तब्दीली हुई है उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब, मियां साहब की रिपोर्ट से शुरू करेंगे आप? मियां साहब की रिपोर्ट से भी शुरू कर सकते हैं, आईजी सिंध का जो मामला है उससे भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल जो एक वाक़या हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे हलचल मचा दी, और वो वाक़या था कि काशिफ अब्बासी साहब के शो में फैसल वावड़ा साहब बूट लेके आ गए और उन्होंने कहा नून लीग से और पीपल्स पार्टी के जो बैठे थे कमर जमान कायरा और जावेद अब्बासी साहब, उनसे ये कहा कि ये देखें ये चाट कर इन्होंने बूट को चमका दिया है बड़ा, और वो उस कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे जो आर्मी एक्ट में वोट दिया मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने। बहुत इस पे बहस हुई है और सोशल मीडिया पर भी बहस हुई है, नेशनल मीडिया पर भी इस हवाले से प्रोग्राम चल रहे हैं। मैंने देखा काशिफ अब्बासी कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दे रहे हैं अपने शोज़ में कि अपने शो में भी वो कह रहे हैं, उधर भट्टी साहब हमारे दोस्त हैं, उनका शो है तो सईद काजी साहब और ताहिर मलिक साहब, वहाँ पर भी कि ये जो रिएक्शन टाइम होता है, सम टाइम बंदा सरप्राइज हो जाता है, मैं इसे नहीं रोक सका, मुझे रोकना चाहिए था। देखें राना साहब, मेरी अपनी एक टेक है इसमें। बात यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये बिल्कुल मौजूद है, और फैसल वावड़ा साहब ने जो बात की है उन्होंने बेसिकली, मैं इसको एक सटायर की तरह लेता हूँ कि उन्होंने जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो बयानिया था, मैं डिफेंड नहीं कर रहा वावड़ा साहब को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुझे समझ आई क्या, ये दोनों जमातें जो थी, बिलावल भुट्टो साहब कहते थे सिलेक्टेड, कि जी मतलब ये था कि ये इलेक्शन से नहीं आए और इनको किसी ताकत ने पीछे से इनको सिलेक्ट करवा दिया, यानी फौज पर वो उंगली उठाते थे। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज, जिसका बयानिया ये था कि वोट को इज्जत दो, और मरियम नवाज साहबा की वीडियोस पढ़ी हैं, नवाज शरीफ साहब की वीडियोस पढ़ी हैं, नून लीग के जो लीडरान हैं वो गुफ्तगू में, ऑफिशियल गुफ्तगू में, प्राइवेट कन्वर्सेशन में इतना उन्होंने फौज को लताड़ा कि पाकिस्तान की जो तमाम खराबियां हैं उसका जिम्मेदार उन्होंने पाक फौज को ठहराया, और यही उन्होंने कहा जी वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला। अब जब उन्होंने बेसिकली जो समझा, जो फैसल वावड़ा साहब कहना चाह रहे थे कि आप यार पॉलिटिकली बयानिया आपने पिछले 1.5 साल से ये रखा हुआ, पहले दिन से इमरान खान की गवर्नमेंट आई और पहले दिन से इन्होंने साजिशें शुरू कर दी, यानी असेंबली का जो पहला इजलास है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान, उस इजलास की आप कार्रवाई निकाल के देख लें, उनको वो कानों पे लगा के तकरीर करना पड़ी है चंद साथियों के झुरमट में, इसलिए कि मुसलसल ये नारेबाजी कर रहे थे। अब पूरा साल आपने वो इलेक्शन भी उस पर लड़ा, बाद में पूरा साल 1.5 हो गया आपको वो बातें करते हुए, धरना भी आपने दिया, यहां पर मौलाना फजलुर रहमान को उठा के ले आए और पीछे छोड़ के निकल गए एक साइड पे, तो ये आप बातें करते रहे, उसके बाद आपने वोट दे दिया। तो भाई अगर आप वाकईतन ये समझते थे कि उस इदारे ने कोई नुकसान किया है तो आपने वोट क्यों दिया? तो आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, जो लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं ना आप। वोट आपने दिया जिसमें आपने ये कहा कि जी बिल्कुल ये ठीक है, यानी उसकी ये जमानत है इस बात की, ये साबित करता है इस बात का कि जो इनका पुराना बयानिया था वो सब गलत था। तो फैसल वावड़ा ने, अच्छा अब ये ठीक है कि फौज का पॉलिटिक्स में किरदार नहीं है, उनको नहीं लाना चाहिए। नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने अपनी जो नाकामी थी, अपनी जो करप्शन थी, उसको इस नारे के पीछे छुपाने की कोशिश की कि जी फौज ये कर रही है। अपनी जो नाहली थी, अपनी जो नाकामी थी, अपनी जो करप्शन थी, वो उन्होंने डाली उधर फौज के ऊपर फेंकी कि जी हमें क्लीन स्लेट मिल जाए। लेकिन बात यह है कि जो जिस तरीके से फैसल वावड़ा साहब ने आके ये सारी गुफ्तगू की और ये सब कुछ किया, उससे अगर ये ना होता
تو اچھا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ہوا یہ ٹھیک ہوا, اگر نہ ہوتا تو یہ اچھا تھا, لیکن اگر انہوں نے یہ کر دیا تو اس کو اسی کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے, اسی حوالے سے لینا چاہیے. یہ تو نہیں کہا فیصل وابڈا صاحب نے کہ فوج نے آپ کے گلے میں انگوٹھا رکھ کے یہ سب کچھ کروایا. بھائی یہ تو خود ان سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے, پہلے دیکھیں نا کہانی کیا تھی کہ پہلے اپنے سیاسی منافع کے لیے اپنا جو غلطیاں تھیں وہ فوج کے کھاتے میں ڈالیں, اس کے بعد 1.5 سال کے بعد 2 سال کے بعد وہ جو ایک ایکٹ آیا اس میں ووٹ دے کے, تو یہ اگر ان سے تعلقات اپنے اب بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ماضی کی غلطیوں پہ. نے مذاکراتی ٹیمیں بنائی تھی, مذاکرات ہوئے تھے, شہباز شریف صاحب سے کانٹیکٹ ہوا تھا, پیپلز پارٹی سے کانٹیکٹ ہوا تھا, نون لیگ سے کانٹیکٹ ہوا تھا, فیصل وارڈا یہ بھول گئے ہیں, یہ شاید وہ چیزیں بھول گئے ہیں. اور یہ جو انہوں نے ووٹ دیا وہ ووٹ اس لیے دیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نیشنل انٹرسٹ کا ایشو ہے. جب نیشنل انٹرسٹ کا ایشو آ جاتا ہے سمیع صاحب تو پھر تو آپ کو دیکھنا ہی پڑتا ہے نا, پھر تو یہ فیصل وارڈا کو بھی پتا ہونا چاہیے تھا. ایک گھٹیا حرکت پہ ہم انہیں ڈیفینڈ تو نہیں کر سکتے. تو آپ نے تو پھر وہی بات کی نا, آپ نے تو تصدیق کر دی نیشنل انٹرسٹ پاکستان کا ادارہ, تو وہ جو تقریریں اب اس کے اوپر ووٹ لکھنے کی ان کو کیا ضرورت تھی, ان کو نہیں پتا تھا وہ نیشنل انٹرسٹ پہ دیے گئے ہیں. سن تو لیں نہیں رانا صاحب ایک سیکنڈ میں ذرا اس کا جواب دے دوں. پھر یہ مجھے بتائیں اگر یہ نیشنل انٹرسٹ تھا تو یہ پوری کیمپین ان کو جو گالیاں نکالتے رہے, تقریروں میں گالیاں نکالتے رہے, تب نیشنل انٹرسٹ نہیں تھا. میاں صاحب تو نہیں کہہ رہے نا, وہ تو بھی یہ بات آ رہی ہے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جب تک خود بات نہیں کرتے یا مریم نواز جب تک خود بات نہیں کرتے, ابھی ویڈیو چلا دوں میاں صاحب کی, اس وقت وقت کی ضرورت ہے, ابھی میاں صاحب کی ویڈیو چلا دیں چلائیں جس میں انہوں نے کہا کہ میرا بیانیہ بدل گیا. نہیں بیانیہ بدلنے کی بات نہیں ہے, جو وہ سیاست انہوں نے کی ہے, سیاست کون انہوں نے جو پالیٹکس کی ہے جس میں اپنی ناکامیاں انہوں نے فوج کے اوپر ڈال کر ان کو بدنام, ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی. بھائی جان گزارش یہ ہے کہ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے اور ان کے بیانیے کا اور ان کی صاحبزادی کے بیانیے کا, اس کا احساس نون لیگ کو اس ووٹ دینے سے بہت پہلے ہو گیا تھا کہ وہ ایک گمراہ کن بیانیہ تھا جو نام نہاد دانشور پرویز رشید صاحب نے اور اس طرح کے دیگر لوگوں نے انہیں پڑھایا ہوا تھا. کبھی وہ ڈان لیگز کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا, کبھی وہ خلائی مخلوق اور اس طرح کی گفتگو کرتے تھے. انہیں پتہ چل گیا کہ عوام نے اسے رد کر دیا, اور شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن کی میٹنگ میں ایگزیکٹو کمیٹی میں اوپنلی کہا تھا کہ میں نے بھائی جان کو یہ سمجھایا ہے. تو بھائی جان کی سمجھ میں آ گئی بات. اسی سمجھ کے بعد بھائی جان چپ کر کے بیٹھ گئے. یہ علینا جو کہتی ہیں کہ جی وہ بولیں انہوں نے کوئی لون کھوانا, کالا لون دینا ہے تو پھر بولیں گے. وہ بات یہ ہے کہ وہ میری بات سنیں نا, جو کچھ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب بولے نہیں ہیں. اچھا اب یہی بات, یہ جو بھائی جان, لیکن یہ جو فیصل وارڈا صاحب نے حرکت کی ہے نا, اس کو قطعی طور پر کوئی معقول حرکت نہیں کہا. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ انتہائی نامعقول بات ہے, یہ اپنی جگہ پہ بات ہے, لیکن جو اور یہ فیصل وارڈا صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی نیک نامی نہیں کمائی اس قسم کی حرکت کر کے. یہ عمران خان صاحب کو دیکھیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا, وہ وزیر اعظم بنے, عوام کے آج بھی وہ محبوب لیڈر ہیں. لیکن سمیع صاحب اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں, ٹھیک ہے, تو پھر عوام کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو جایا کرتا ہے. اچھا میری بات سنیں, آپ بھی بہت زیادہ جذباتی ہو گئے. یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے, اس کو اس حد تک لینا چاہیے. فیصل وابڈا صاحب نے کہیں یہ الزام نہیں لگایا اپنی اس گفتگو میں. یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ گیا, جب بھٹو صاحب کے جلسے ہو رہے تھے تو ان کے مخالفین جو ہیں, اس وقت کی جو اپوزیشن تھی, انہوں نے چنچلے بھیج کے تو وہ ان کے جلسوں میں نا جوتے لہراتے تھے. تو بھٹو صاحب کی نے ایک تقریر میں وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے, یعنی آپ جو بات کر رہے ہیں, جو سیاستدان ہوتا ہے وہ کیسے لائٹ موڈ میں اس کو نظر انداز ہو گئے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے, انہوں نے اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کیا جیسے قمر زمان خیرت صاحب اور مرتضی عباسی صاحب. لیکن رانا صاحب, جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو منافقت کی مبنی پالیٹکس ہے, جس میں وہ مقدمے سارے نیب کے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیے, ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے رہے, بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے, دونوں مل کے تو بربادی جو ہے وہ پاکستان فوج کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی. اور جو فیصل وابڈا صاحب نے لا کے وہ رکھا, وہ نہیں رکھنا چاہیے تھا, میں مانتا ہوں, لیکن وہ بیسیکلی اس ہیپوکریسی کو وہ کرنا چاہ رہے تھے, ایکسپوز کرنا چاہ رہے. اچھا اب وہ ایک ان کی, میں ذرا چلائیں فوٹیج, فیصل وابڈا ہر طرح اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہ موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں یوں پروٹوکول کے ساتھ, اگر وہ چلا دیں آپ فوٹیج وہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اب یہ فیصل وارڈا صاحب ہیں, اب آپ ان سے یہ کیا آپ توقع کریں گے کہ وہ کس قسم کی گفتگو کریں گے؟ اچھا پھر اس کے بعد سنیں.
نہیں ذرا تھوڑا سا رانا صاحب یہ پالیٹکس ہے. دیکھیں یہ کوئی ریلیجیس ایشو نہیں ہے کہ ہم ایک دم اتنے آگ بگولا ہو جائیں اور کہیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور گردنیں اتار دیں. ایسا نہیں ہے. پوری دنیا فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے یار؟ فریڈم آپ دیکھیں یہ اجازت ہونی چاہیے ایسی چیزوں کی. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جو چائنیز ایمبیسی پہ وہ کسی پہ وہ کیا ہوا تھا تو وہ جناب پستول لگا کے آ گئے پیچھے پورا, وہ بھی یعنی وہ نکالی گن. یہ دیکھیں رنگ برنگی گاڑیاں اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ رنگ بازی کرتے ہیں. دیکھیں وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں ابھی نام گنوا دیتا ہوں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پالیٹکس میں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. میں شروع کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو سے. وہ کیا کہتے تھے؟ یہ اصغر خان ایک آلو ہے, یہ مولانا مفتی یہ ہے, میں اس آلو کو کھا جاؤں گا, اس کو پلاؤ بنا کے کھا جاؤں گا. اب یہ وہ بھٹو جیسا پولیٹیشین بھی کرتا کرنی چاہیے سر, وہ بوٹ رکھ کے رنگ بازی کرنی چاہیے. بہت یار اس کو آپ دیکھیں نا, اب آپ یہ بیسیکلی ہی سیڈ ان اے ویری ڈفرنٹ اینڈ ان اے لائٹ ٹون, اس کو آپ اسی کنٹیکسٹ میں لیں. یہ پالیٹکس ہے. شیخ رشید صاحب کے میں آپ کو بیانات بتا دیتا ہوں کتنے وہ بیانات دیتے ہیں. بھائی بہت لوگ بیانات دیتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ اس طرف جائیں گے تو یہ جو بوٹ لائے ہیں نا فیصل واڈا صاحب, جو یہ ایک دوسرے کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے کہتے رہے, وہ تو اس سے کہیں آگے کی زبان استعمال کرتے رہے نا. یعنی اخلاق سے گری ہوئی زبان جتنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی ہے وہ تو کسی نے نہیں کی. تو اسی چیز کو وہ ایکسپوز کر رہے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ حرکت سمیع صاحب کسی طرح بھی نہ کوئی اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا. اب یہ آپ نے صحیح لفظ کہا, لیکن جو آپ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ پیمانہ صبر کا لبریز ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ تھوڑا سا وہ کیوں لبریز ہو جائے گا, وہ ایگزیجریٹڈ ہے. نہیں یہ اس طرح کی چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں نا سمیع صاحب, اس طرح کے واقعات, ٹھیک ہے, یعنی آپ جب اس طرح کی چیزوں کو آپ بالکل. طارق بشیر چیمہ صاحب بھی لگے ہو, ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ 1.5 سال ہو گیا معاہدے کو تو اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. وہ بھائی جان طارق بشیر چیمہ صاحب جو بات کر رہے تھے نا وہ بھی بات صحیح کر رہے تھے. آپ مجھے یہ بتائیں سمیع صاحب, جو پرائم منسٹر ہیں ملک کے, ان کا کیا یہ کام نہیں ہے کہ یہ 27-28 رکنی اتحادی جو ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کچھ نہ کچھ سوچیں, ان کے ساتھ ملاقات کریں. صرف وہ کور کمیٹی تو نہیں ملک چلا رہی نا, ایک دن چلا کے دیکھ لیں ان اتحادیوں کے بغیر ملک کیسے حکومت چلے گی ان کی, یہ 27-28 ممبروں کے بغیر. اور دوسری صاحب میری بات سنیں, آپ کو میری اب بات چل پڑی ہے نا تو آپ آ جائیں اس طرف. تو وہ ذرا ان کو نا اپنی پروڈیوسر صاحبہ کو کہیں کہ وہ جو گورنر عمران اسماعیل صاحب کل گفتگو پیر صاحب پگاڑا سے ملاقات کے بعد کر رہے تھے, اس کو چلوائیں ذرا, پھر اس پہ بات کریں. ڈھونڈیں بھائی, وہ جب تک ہم شو کر رہے ہیں ڈھونڈیں, وہ چلوائیں, جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد, وہ اگر پیر پگاڑا صاحب اسلام آباد آئیں تو میں ملاقات کروا سکتا ہوں. دیکھیں یعنی پیر صاحب نے ٹکٹ لینا. یہ دیکھیں یہ اچھا, اب میں ایک اور بات کرتا ہوں. کیا پالیٹکس ہے بھائی, تعلیم کھانے کا دل چاہتا ہے. اب میں ایک اور بات کرتا ہوں رانا صاحب, یہ جو اتحادی ہیں, اگر تحریک انصاف کے پاس اتنا فرق نہ ہوتا تو یہ بھی ابھی جو بچوں کی طرح ناراض ہو کے کبھی ادھر جا رہے مجھے ٹافی دو, مجھے وزارت دو, نہیں تو میں چلے آ, نہیں تو میں ادھر چلے آ, میں حکومت آ دیاں گا, ساڑی میں تو تاڑی حکومت ہے. یہ کر سکتے تھے بلیک میلنگ. بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ پھر یہ بلیک میلنگ نہیں ہوتی. تو پھر میری بات سنیں, سیاسی سمیع صاحب, سیاسی بلوغت جو ہے نا, سیاسی بلوغت آپ پی ٹی آئی میں آ جانی چاہیے. وزارتہ منگو, کہ 1.5 سال کا عرصہ, میری بات سنیں, 1.5 سال کا عرصہ. سمیع صاحب دیکھیں سیاست کرنی ہوتی ہے نا, دیکھیں میں آپ کو پتا کہ بھٹو صاحب کو نا ہمیشہ ایک سول آمر سمجھتا ہوں, لیکن آپ ضیاء الحق کو بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں, آج بھی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا, میری بات سنیں, یعنی بھٹو آمر ہے لیکن ضیاء الحق عوامی لیڈر. ہاں بالکل, میں کہتا ہوں. آپ یہ دیکھیے بات یہ ہے بھائی جان کہ جو بھٹو صاحب کی جب گورنمنٹ بنی 2 صوبوں میں, ان کی مخالف جماعتوں کی اکثریت تھی. مخلوط حکومت بنی یہ کے پی کے میں, اس وقت اسے صوبہ سرحد کہتے تھے. مولانا مفتی محمود مرحوم وزیر اعلیٰ بنے وہاں کے, اور بلوچستان میں اختر مینگل صاحب کے والد گرامی سردار عطا اللہ مینگل نیب کی طرف سے وزیر اعلیٰ بنے, وہاں بھی مخلوط حکومت تھی. بھٹو صاحب کے پاس اختیار تھا, وفاق کا ثواب دیدی اختیار ہے, وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے صوبے کا گورنر, لیکن بھٹو نے وہاں پہ گورنر بنایا کے پی کے میں ارباب سکندر خان خلیل کو, جو نیشنل عوامی پارٹی نے جن کا نام دیا. درست.
بلوچستان میں بھٹو صاحب نے گورنر بنایا حاصل بزنجو صاحب کے والد گرامی غوث بخش بزنجو صاحب کو، وہ بھی نیب سے تھے۔ تو سمیع صاحب، جس نے ملک کا نظام چلانا ہوتا ہے، جمہوریت میں، سیاست میں آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ عجیب و غریب چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، انہوں نے ووٹ عمران خان کو دیا، لیکن عمران خان کو اب 1.5 سال کے عرصے کے بعد سوچنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اب مجھے آپ بتائیں سمیع صاحب، یہ گئے ہیں پیر صاحب پگاڑا کے پاس، گورنر عمران اسماعیل صاحب، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ سندھ میں جی ڈی اے کا گورنر بنا دیتے تو اس سے کیا ہو جاتا، یا ایم کیو ایم کا گورنر بنا دیتے، آپ کے اتحادی ہیں، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں آپ کاف لیگ کو گورنرشپ دے دیتے، بے شک ان کے ووٹ تھوڑے ہیں لیکن آپ کی حکومت انہی کے ووٹوں کی مرہون منت ہے۔ تو سمیع صاحب، وہ گورنر عمران اسماعیل صاحب باہر نکل کے کہتے ہیں کہ وہاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جی جب وزیر اعظم صاحب، کوئی سیاسی آدمی یہ گفتگو کر سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب آتے ہیں کراچی تو ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو پیر پگاڑا نے اگر ملنا ہے تو اسلام آباد چلے جائیں تو میں وہاں پہ ٹائم لے دیتا ہوں اور وہ مل لیں۔ تو یہ عمران اسماعیل نے کہا ہے نا، تو گورنر نے اسماعیل وفاق کے نمائندے، وفاقی حکومت کے نمائندے، گورنر سندھ۔ اب جو الائنس ہے جی ڈی اے کا، وہ عمران اسماعیل کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ عمران خان کے بھیجا ساتھ تھا گورنر صاحب کے گورنر کو وہاں پہ۔ بھائی وہ بات سنیں نا، ایک تھوڑا سا ذرا سمجھیں اس بات کو۔ جو الائنس ہے تمام ان جماعتوں کا، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کے یہ اپنے بیان ہے کہ ہم تحریک انصاف کے نہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اب میں تھوڑی سی now since we are talking something serious، یہ جو فیصل واوڈا والی بوٹ والی بات ہے، اس کو عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے انتہائی ناپسند کیا۔ فیصل واوڈا سے یہ کہا ہے کہ تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آج ترجمانوں کا اسپیشل اجلاس بلا کے ان سے کہا ہے، ان کو بریفنگ بھی دی اور کہا کہ یہ آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں۔ فیصل واوڈا کو کہا کہ تم یہ ٹویٹ کرو اس بات کا، اور وہ خود اس نے کہا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ پرائم منسٹر نے پسند نہیں کی۔ دیکھیں میری بات سنیں، مورلی مجھے آپ بتائیں، جس 172 آپ کو اراکین چاہیے اسمبلی کے وزیر اعظم کا عہدے کے لیے، تو جس جماعت کے پاس 140 یا 145 ہیں اور جو دوسری چھوٹی جماعتیں ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے مورلی کہ یہ بڑی جماعت ہے اور اس کو چلانا ہے ہم نے، اور بیسیکلی اسی کے پاس مینڈیٹ ہے؟ اچھا، اب ان کا یہی آ گیا کہ جی ہمیں فلاں نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ وزارت چاہیے، ہمیں وہ وزارت چاہیے۔ جھگڑا کیا ہے رانا صاحب؟ کس بات؟ مجھے یہ بتائیں، ایک بیان دیا ہو ان اتحادیوں نے پچھلے 1.5 سال میں کہ اس گورنمنٹ نے جو قیمتیں بڑھائی ہیں یا جو مہنگائی ہوئی ہے ہم اس پر سخت ناپسندی کا اظہار کرتے ہیں، ان کو پرابلم کیا ہے کہ جی وہ وزیر نہیں بنا، وہ وزیر نہیں بنا، وہ وزیر نہیں، یہ بلیک میلنگ ہے۔ ابھی طارق بشیر چیمہ صاحب نے کہا کہ وہ جب کابینہ کی میٹنگز ہوتی ہیں وہ جا کر بتاتے ہیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی، اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی، لیکن ایک حد ہے ان کی بتانے کی نا۔ اب اگلا بندہ نہیں سن رہا تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ الائی ہے نا، ایک الائی ہے نا، انہوں نے ہمیں اس پر اعتراض ہے۔ آج تک پبلک انہوں نے کہا کئی کچھ بات سنے، سمیع صاحب کابینہ کے اندر کی بات مجھے کیا پتا؟ سمیع صاحب میری بات سنیں، اتحادیوں نے انہیں غیر مشروط حمایت دی۔ کوئی غیر مشروط حمایت نہیں دی، وزارتیں لی ہیں اور وزارتیں مانتے ہیں۔ کیا غیر مشروط انہوں نے احسان نہیں کیا؟ وزارتیں دے کر کوئی احسان نہیں کیا ان پر، تو ان کو ان کی قیمت ادا کی نا، ووٹ کی قیمت کی صورت بھائی جان قیمت ادا نہیں کی، زیادہ قیمت بھائی جان وہ میں آپ کو پھنسے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ قیمت۔ میری بات سنیں بھائی جان، آپ اتنا جذباتی نہ ہوں، میری بات سنیں۔ یہی اپوزیشن جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ ان اتحادیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے میں سے ایک بندہ فائنل کریں، ہم اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں۔ وہ جو بوٹ والی بات کی پھر صحیح کی نا، کہ اب جس نون لیگ کو یہ گالیاں نکالتے رہے اتحادی، اب انہی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، کوئی اصول ضابطہ ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ حکومت ہے، بالکل پاور ہے، یہ لوگوں کی بات یہ نہیں ہے، بات جی وہ اتنے بندے میرے پاس آ گئے تو میں بن سکتا ہوں۔ بھائی آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا جو ہے نا، سب سے مال بناؤ، میری بات نہیں، یہ ہے ایجنڈا۔ سب سے پہلے انہیں اپنا ایجنڈا بتانا چاہیے حکومت کو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتحادی حکومت ہوتی کیا ہے؟ اتحادی حکومت یہ ہوتی کہ آپ نے ایک وزارت دے دیا اور آپ جو وزارت دی اس وزارت کے فیصلے کریں، بس یہی ہے، اور کیا ہے؟ وزارت اب وہ جو 4-5 ممبروں والے ہیں وہ پاکستان کی دفاعی پالیسی اور خارجہ پالیسی بنائیں گے۔ بھائی جان ان کا کیا کام ہے، ان کا کیا مینڈیٹ ہے؟ کابینہ کا ہر ممبر پھر میری بات سنیں بھائی جان، جمہوریت میں اکثریت ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
फिर तो हटा दें, कौन उन्हें मना करता है? भाईजान हम कब कहते हैं कि हटा दें? समझ आ जाएगी भाईजान, हटाने के काम ये इत्तेहादी जो अभी फिर रहे हैं ना, इनको कोई घास नहीं डालेगा। ये समझते कि मेरी बात सुने, ये इत्तेहादी जो है ना उस वक्त भी हुकूमत में थे जब पीटीआई वाले हुकूमत में नहीं थे। तो ये तो हुकूमती पार्टी है ना, हुकूमती पार्टी का मसला तो नहीं फिर है। मसला ये है कि इनको हुकूमत भी चाहिए करते हैं, उनकी हुकूमत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हुकूमत चाहिए बस, बात सही की है ना, सिर्फ हुकूमत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मसला ये नहीं है, मसला ठीक लगता है, अब जो इलेक्टेबल्स हैं वो नहीं ठीक लग रहे सभी साहब को। बताएं, आप मुझे ये बताएं कि ये क्या कोई सियासी हुकूमत इस तरह करती है जो बात गवर्नर सिंध ओहो, अब ये ऐसे ही है कि बस तू एक बात आपके हाथ में आ गई। इमरान इस्माइल जो गवर्नर, उसका देखिए मलबा आप इमरान खान पर नहीं डाल सकते। मैं 25 बयान तो आपको जीडीए के बाद दिखा सकता हूँ जो उन्होंने बातें की होंगी। ये कौन सी बात है? पॉलिटिक्स में बातें होती है। मेरी बात सुने, पॉलिटिक्स में जुल्फकार अली भुट्टो मौलाना मौदूदी के घर भी चले गए थे। ठीक है, ठीक है, तो इमरान खान भी चले जाएंगे। मेरी बात सुने, चले जाएंगे, मेरी बात सुने भाईजान, बात ये नहीं होती। ये जो एक घेरा उनके, वो बहुत नफीस आदमी है, पहले दिन से डाउन टू अर्थ आदमी है इमरान खान, आप भी जानते हैं। हाँ। उनका कोई मसला नहीं है ऐसा, लेकिन ये जो खुशामदियों का टोला होता है ना इर्द गिर्द, ये काम खराब करते हैं हुक्मरानों का। और वजीर आजम साहब की खिदमत में हम यही गुजारिश करते हैं कि कोई इत्तेहादी उनसे अलग नहीं होना चाहता। मेरी बात सुने, ठीक है। तारिक बशीर चीमा साहब ने जो आज गुफ्तगू की है ना, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें बिल्कुल यकीन है जो आज हमारी मीटिंग हुई है उसमें कोई इमरान खान के साथ उनकी मीटिंग नहीं हुई। दूसरी तरफ वो शहजाद साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे, परवेज खटक साहब थे, इधर से मोहन सलाई साहब थे, सालिक साहब थे, उस्मान बुजदार साहब भी थे। तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि 1.5 साल से हमारा मुआहदा है, लेकिन आज जो हमारी मीटिंग हुई है मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि हमारे जो मुतालबात हैं या हमारे जो मसला है वो ठीक हो जाए। अच्छा, ये है पॉलिटिक्स, मैं आपको बताऊं। लेकिन अब आप दूसरे इलाज करवा दें, वो एक और मौका दे रहे हैं, वो बेचारे इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते थे। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त का, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है कि इत्तेहादियों को इस वक्त क्या करना चाहिए। जी समी साहब, आप तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से कुछ फरमा रहे हैं। मैं उनके हवाले से कह रहा था कि वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत सारे दूसरे इत्तेहादी भी हैं, उनकी अपनी डिमांड्स हैं, अपने उनके स्टाइल हैं। बहरहाल जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी, मुझे ये लगता है कि अगर इमरान खान की गवर्नमेंट को इस तरह ब्लैकमेल करके गिराने की कोशिश की, वजारतों के झगड़े पे फैक्ट्स तो सारे बाहर आ जाएंगे ना कि मुआहदे क्या थे। अगर कुछ होता है तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो अलायंस है उसने दोनों जमातों को कहीं का नहीं छोड़ा, और बहुत सारी जो इनके वर्कर्स हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरीके से अगर कोई ये समझता है इत्तेहादी कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग लेके यहाँ पे एक नई गवर्नमेंट बना लेंगे, वो बना सकते हैं, बिकॉज पार्लियामेंट इज नंबर गेम, लेकिन उसकी आवाम के अंदर क्या हैसियत होगी, वो क्या आगे जाके पॉलिटिकली वो किस तरह सर्वाइव करेंगे, ये वन हैज टू वेट एंड सी। अब एक थोड़ा सा इजाफा कर दूं मैं कि ये जो एमक्यूएम वाला मसला है ना, इसमें एक आंसर आया है, वो ये है कि नैब जो है वो मेयर कराची वसीम साहब के खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं और उसमें वो तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल हो। अच्छा, अब मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन जो आप जानते ही होंगे, ये जो नैब ऑर्डिनेंस है ना, ये जो नए कवानीन है, ये रेट्रोस्पेक्टिवली इनका असर नहीं हो सकता। इसमें जो जरदारी साहब का रेफरेंस है, मरियम नवाज साहबा की जो हैसियत है, नवाज शरीफ साहब का जो है, शहबाज साहब का, हमजा साहब का, आसफ अली जरदारी साहब का, फरियाल तालपुर साहब का, साहबा का, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका इतलाक आने वाले केसेस पे होना है। बिल्कुल। तो अब जो हैं मेयर साहब वसीम अख्तर साहब, उनके ऊपर भी अब वो नैब के पुराने कवानीन के तहत रेफरेंस नहीं बनेगा। वो जो इंक्वायरी हुई ना बहुत सारी, तो इसलिए ये बात सही है कि वो अंडर प्रेशर होंगे, लेकिन जो नए कवानीन आ रहे हैं उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं और अब बहुत सारी चीज़ों का बर्डन प्रूव करने का मुल्ज़म पर नहीं है। भाईजान वो देखें, मैं आपको बताऊं, मेरी नैब में बात हुई है, उन्होंने काफ़ी सारे शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं
یہ جو ہے نا کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ایک حربہ ہے، ماضی میں بھی ہمارے یہ دوست اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں کہ بھئی سیاسی حکومتوں سے اپنے معاملات طے کرنے کے لیے کبھی پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے، کبھی نون لیگ سے الگ ہو گئے۔ لیکن ایف آئی اے تو نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے بھائی جان، یہ وہی تو ان کو حکومت نے تو وہ کہا، نیب کو گورنمنٹ کیسے کہہ سکتی ہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں؟ حکومت اس میں نہیں جا سکتی، نہیں کہہ سکتی، لیکن انہوں نے جب یہ پتہ نہیں اب غلط بھی ہو سکتی یہ بات جو کہا گیا ہے کہ بھئی ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جب مذاکرات ہوں تو وہاں یہ مسئلہ بھی اٹھایا جائے کہ وسیم اختر صاحب کے خلاف جو انکوائری ہے نیب کی اس کو بھی سرد خانے میں ڈالا جائے۔ اس میں تو پھر دیکھیں نا دو چیزیں ہیں، اب اس کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، کیونکہ سندھ میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، کراچی میں جو کرپشن ہوئی ہوگی اس کا جو بھی حساب کتاب ہوگا وہ سندھ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوگا۔ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے اس کا تو اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے کراچی میں، تو پھر وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی سے جو کلوزنس یا قریبی کی اگر بات ہو سکتی ہے تو اس میں یہ کیسز جو سندھ کے اندر بنائے جا رہے ہیں، بھلے وہ نیب بھی بنایا جا رہا ہے، لیکن وہ جو سارے شواہد ہیں، وہ جو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ تو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں۔ وہ کیسے اس کو ریکارڈ دیتے ہیں، کیسے نہیں دیتے، کس طرح سے اس کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، ان انویسٹیگیشنز کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں زرداری صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ میرا ٹرائل کراچی میں ہونا چاہیے، بھلے نیب کا تھا، مجھے کراچی میں بھیجیں، کیونکہ وہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے اور وہ بہت ساری چیزوں سے ان کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں، مینوورنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ہاں جی تو اس کا تعلق جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی سے تو ہو سکتا ہے، اس بنیاد پر تو وہ تحریک انصاف سے ٹوٹ جائیں گے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ ان کو یہ ریلیف نہیں دے سکتی۔ ہاں اب وہ 162 ارب روپے کا ذکر کرتے ہیں، پیسے دے جی، اب وہ بظاہر تو کراچی کے لیے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے شہری گورنمنٹ کو دیے جائیں، میئر صاحب کے دفتر میں آئیں، وہ ان کو خرچ کریں، وزیر اعلیٰ نہ خرچ کریں۔ 162 ارب ایم کیو ایم کا میئر خرچ کرے، یہ اب ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے۔ تو ہے وہی مایا، سب مایا ہے کہ وہ اتنا آئے گا تو اتنا کمیشن ہوگا، اتنا یہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو جب آپ اس طرح کی پالیٹکس کریں گے تو لوگ عوام دیکھ رہے ہیں اس کو، اور آپ اس کو لانگ ٹرم اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہوگا، ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ نمبر گیم کی بنیاد پر آپ گورنمنٹ ضرور لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی نہیں لے سکتے ابھی، چلیں اگر میں کہتا ہوں کہ فار سیک آف آرگیومنٹ اگر آپ لے بھی لیں تو لینا چاہتا ہے نہیں کوئی بھی۔ یہ سارا نا یہ دیکھیں مسئلہ بھائی جان جو میں عرض کر رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ تھوڑے سے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، رویے تو تبدیل اس طرح کرنے کی ضرورت ہے رانا صاحب کہ جو پالیسی بنے اس میں اپنے ذاتی منافع کی بجائے آپ عوام کا منافع دیکھیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، دیکھیں یہ قدرتی آفت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، برف باری ہوتی ہے، 100 سے زیادہ آدمی جو ہیں وہ شکار ہو گئے، اور این ڈی ایم ہماری فوج کے جوان بڑی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہمارا وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے اس کے پاس کتنے وسائل ہیں، کتنے ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں لوگوں کو لفٹ کرنے کے لیے، کتنے ان کے پاس بندوبست ہے کہ وہ فوری طور پر اپلائی کر سکیں ریلیف۔ تو رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس گورنمنٹ نے تو خیر لنگر خانے بھی بنائے، شیلٹر ہوم بھی بنائے جو آج تک پاکستان میں نہیں بنے، یہ تو اب وہ راشن کارڈ کی بات بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور پر وہ چیزیں بھی کچھ لگائی ہیں جس طرح سے وہ تھوڑا بہت کر رہے ہیں، کچھ آنکھوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، لیکن کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے ہلچل۔ اور آج پرائم منسٹر نے جو کل انہوں نے اعلان کیا، وہ وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سرکاری نوکریاں دینا ہمارا کام نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ نوکری جو ہے اگلے 4 مہینے میں آپ نے دینی ہے سرکاری، 30 دنوں کے اندر اندر ان سے کہا تمام وزارتوں سے کہ اپنی ساری چیزیں اس کو ٹھیک کر کے تو آپ لے آئیں۔ تو اب وہ یہ رویے جو ہے نا یہ اس طرح سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کا رویہ جو ہے نا وہ تو چاہتے ہیں عوام کے لیے کام کرنا۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی، شوکت خانم اسپتال کی مثال بھی دی تھی کہ انہوں نے ایک مثالی اسپتال، لیکن بات یہ ہے بھائی جان ان کو بھی تو سمجھانا ان کا کام ہے نا، اپنے وزراء کو، گورنروں کو، کہ تھوڑا سا سیاسی رویہ اپنائیں۔ اور یہ جو غیر سے اب دیکھیں نا نیب آرڈیننس میں بھی تو سیاسی رویوں کی بنیاد پر ترمیم ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا وزراء کو بھی اور باقی ان کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ بھائی صرف الفاظ کا چناؤ نہیں، وزیراں دے ہاتھ بھی روکن، صرف الفاظ کا چناؤ نہیں، یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیں اب یہ جو پھڈا ہے آئی جی سندھ کا، کیا کون سا کام ہے جو سندھ کا آئی جی نہیں کرتا وزیر اعلیٰ کا کہ اے ڈی خواجہ کو بھی نکال دیں، اب کلیم امام کو بھی نکال دیں،
کون سا کام ہے ان کا پھنسا ہوا؟ کیا تکلیف ہے انہیں آئی جی سے؟ مجھے یہ بتائیں پہلے. رانا صاحب جو دو نام لیے ہیں وہ دونوں بڑے فرض شناس قسم کے آنسٹ افسر ہیں پولیس کے, اے ڈی خواجہ بھی اور کلیم امام بھی. تو اس سے بڑا جرم ان کا اور کیا ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی؟ تو پھر یہ کیا پالیٹکس ہے؟ تو یہ پالیٹکس اور کیا ہے؟ یہ جعلی بینک اکاؤنٹس بننے نہیں دیں گے آپ, پولیس سرپرستی نہیں کرے گی, ایماندار آئی جی ہوگا تو کیسے کام چلے گا؟ پوری کابینہ بیٹھ گئی ہے, اپروو کر رہے ہیں جی. اس سے پہلے امینڈمنٹ کر کے جو ڈی آئی جیز لگانے کے اختیارات ہیں, آفیسرز کے لگانے کے اختیارات, وہ چیف منسٹر نے لے لیے. او بھائی چیف منسٹر صاحب کیپ پہن کے خود ہی آئی جی بن جائیں, کیا ضرورت ہے؟ خود ہی عدالتوں میں ایک ایکٹ پاس کروا لیں, ایکٹ پاس جو وہ انہوں نے کروانا ہے. بنا دیں. ہاں نہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آغا سراج درانی کو بنائیں آئی جی سندھ, پھر وہ بالکل ہر طرف جو ہے نا ایسے چھائے ہو جائے گی, بہت کوئی پرواہ نہیں. اور شرجیل میمن صاحب کو وہاں پہ بنائیں وزیر انصاف, آپ کو بتاؤں ان کو بنائیں وزیر انصاف, اور فریال تالپور صاحبہ کو بنائیں وزیر خزانہ. تو بس معاملہ سارے طے ہیں. گلیاں ہو جان سجیاں وچ مرزا یار پھرے. وہ قاہرہ صاحب شریف آدمی ہیں, ایویں ہی لڑتے رہتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے, ایویں ہی لڑتے رہتے ہیں فضول میں. قاہرہ تو دیکھیں پیپلز پارٹی میں ایک ایسے آدمی ہے بہت شریف آدمی, بہت صاف ستھرے آدمی, لیکن بس اب کیا کریں, ساری زندگی پیپلز پارٹی میں گزر گئی اور وہ پھنس گئے. اب وہ پھنس گیا اس میں. بھٹو سے عقیدت ہے, بھٹو سے عقیدت ہے. وہ اس کی وجہ سے محترمہ کا, ان کے اپنے بھائی جو تھے وہ قاہرہ صاحب دوسرے, وہ محترمہ کے ساتھ شہید بھی ہوئے, کزن جو تھے ان کے. تو وہ اب کچھ لوگوں کے اس طرح کے مسائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں انہوں کیویں چھڑا, میرے تو بزرگ بھی یہ دیسا. تو وہ لیکن یہ ان کا بینیفٹ. اب آئی جی کا کیا کریں گے؟ وہ اب دیکھتے ہیں آئی جی کا کیا کریں گے, آئی جی کا بتائیے گا کیا کریں گے. لیکن تھوڑا بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے پھر سمیع صاحب سے سننے کہ آئی جی کا کیا کرنا چاہیے. فی الحال وقت پھر سے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی آئی جی سندھ کے حوالے سے, اور رانا صاحب نے سوال کیا تھا کہ آئی جی سندھ کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے. جی سمیع صاحب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, میں ابھی بریک میں بھی رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے وقت بدلتا ہے, زمانہ بدلتا ہے, خیالات بدل جاتے ہیں. جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان بنی پہلی دفعہ, تو پنجاب میں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے. وزیر اعلیٰ اور پرائم منسٹر کے اختلاف ہو گئے, تو جو آئی جی پنجاب, اس کے جب تبادلے کا معاملہ آیا تو پیپلز پارٹی نے کہا یہ وفاق کا حق ہے کہ وہ آئی جی کو تبدیل کرے. نواز شریف صاحب نے کہا, چودھری سردار محمد صاحب وہ جو ان کا جو ایڈیشنل آئی جی تھے, جو بعد میں آئی جی بنے, اور وہ نواز شریف صاحب نے کہا میں تو ریلیو نہیں کروں گا. اور اس پر بڑا پھڈا ہوا, اس قدر پھڈا ہوا, وہ آگے بڑھا کہ جب پرائم منسٹر پنجاب کے دورے پہ جاتی تھیں تو چیف منسٹر انہیں ریسیو کرنے بھی نہیں آتے تھے. بلکہ جنگ میں جب انہوں نے جانا تھا تو ان کا ہیلی پیڈ جو پرائم منسٹر کے اترنے کے لیے جو بنایا جانا تھا, وہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ جناب یہاں پر ہیلی پیڈ بھی نہیں ہم بننے دیں گے. اس حد تک ہو گئی. یہ تھی پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو. اب مراد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہمارے صوبے کا اختیار ہے یہ. اب وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی اب صوبے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آئی جی یہ تو ہم کریں گے جیسا بھی کرنا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے اور وہ آئی جی کی وجہ سے. او بھائی, ہر پولیس افسر کے ٹرانسفر کے اختیارات آپ کے پاس پہلے ہی ہیں, آئی جی کے پاس آپ نے اختیار کیا دیا ہے؟ لیکن نہیں. میں تو یہ حیران ہوں اس سے کہ اے ڈی خواجہ ہے, اس کے ساتھ بھی پھٹا, یہ آئے کلیم امام صاحب, اس کے ساتھ بھی پھٹا. کون سا ایسا کام ہے جو نہیں کر رہے آئی جی پولیس سندھ حکومت کا کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو ہٹانے پر بالکل برہم ہے کہ آپ ان کو ہٹا دیں؟ رانا صاحب. سمیع صاحب دیکھیں, جو آپ نے بات بتائی ہے کہ پہلے ہی یہ پولیس کے اعلیٰ افسروں کے تبادلوں کے اختیارات وزیر اعلیٰ صاحب لے چکے ہوئے, بالکل. تو اب آئی جی ان کے کن کاموں میں رکاوٹ ہے؟ مسئلہ یہی ہے, بھرتیاں کرنی ہوں گی. جیسے پہلے وہ غلام حیدر جمالی صاحب آئی جی ہوتے تھے, وہ بیچارے ان کے کاموں کی وجہ سے ریفرنس بھگتتے پھر رہے ہیں. تو یہ کلیم امام صاحب نے کہا ہوگا کہ میں تو یہ کام ساری زندگی نہیں کیا, تو اب کیوں کروں؟ تو یہ تکلیف ہوگی. سمیع صاحب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان کو دیانتدار افسر وارا نہیں کھاتا. یہ چاہتے ہیں
اب جو باتیں آپ نے پہلے کی ہیں ان کا بس چلے نا تو یہ کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے لاڑکانہ سے نواب شاہ سے کوئی اے ایس آئی ایس ایچ او اٹھائیں کے سپرد صوبے کی پولیس کر دیں. ان کا جو مزاج ہے وہ اس طرح کا شاہانہ مزاج رکھتے ہیں نا بنیادی طور پر. اچھا جی یہ تو ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں پنجاب حکومت نے سروسز ہاسپٹل کے میڈیکل بورڈ سے وضاحت طلب کر لی ہے کہ نواز شریف صاحب کیسے بیمار آپ نے ان کو کر کے بھیج دیا. وہ تو وہاں پہ ہوا خوری بسیار خوری سوپ خوری پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھر رہے. تو اب جو سروسز ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں پرنسپل محمود ایاز صاحب جو پتہ نہیں 10ویں نمبر سے آ کے پرنسپل بن گئے, اب رانا صاحب وہ کیا کریں گے؟ نہیں انہوں نے کہا ہم تو کہتے تھے کہ ان کے ٹیسٹ کچھ باہر ہو. بات یہ آپ یہ دیکھیں بھائی جان کہ جس دن مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہو گئی اس دن وہ رفو چکر ہو گئے سروسز اسپتال سے بھی, پھر کئی دن جاتی عمرہ میں بیٹھے رہ جاتے. وہ ہاسپٹل گئے ہی نہیں اس کے بعد. اور انہوں نے ایک تصویر جاری کی, دیکھیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, جس میں ایک بیڈ لگا ہوا ہے 2-4 چیزیں, اور یہ تھا کہ جی وہاں پر اس کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا, گلوز پہن کر اور ماسک پہن کر صرف شہباز شریف صاحب جاتے ہیں. یعنی پوری ایک کہانی بیان کی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ لندن کی سڑکوں پہ مفلر لگا کے تو وہ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ ونڈو شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں. لینا دینا بھی کچھ نہیں ہے, ہمیں کھڑکیاں دیکھ رہے ہیں اندر, کھانا بھی کھا رہے ہیں ہوٹل میں بیٹھے. اچھا پھر ان کی اب وضاحت دیکھیں. رانا ثناءاللہ صاحب یا ایک اور بندے نے یہ کہا کہ اگر وہ میڈیکل چیک اپ کرانے جا سکتے ہیں تو کھانا کھانے کیوں نہیں جا سکتے؟ بھائی بالکل جا سکتے ہیں, لیکن پھر آپ یہ نہ کہیں کہ وہ بیمار ہے, ان سے کہیں کہ وہ ٹھیک ہیں, بڑے اچھے ہو گئے. اچھا ابھی ایک بات مجھے کہتے ہیں کہ دماغ میں جو شریان جاتی ہے نا وہ 90% بند ہے, تو یہ 100% کھل گئی تو پھر کی سوچ رہے ہیں میاں صاحب؟ میاں صاحب جو ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے, مجھے پوری ہمدردی ہے میاں نواز شریف. تو سوچ پھر تو یقیناً گرا لیں گے عمران خان. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ نواز شریف صاحب کی فیملی اور ان کی جماعت ان کی بیماری پر جس ظالمانہ انداز میں سیاست کر رہے ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف کو صحت دے. ایک بات اور نواز شریف کی صحت کہ پنجاب حکومت جو ڈرامہ کر رہی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یاد ہے ڈاکٹر تھا وہ آیا تھا کہ میاں صاحب تو بالکل ٹھیک تھے, پھر اس ڈاکٹر کو ہٹا دیا گیا, پھر اس ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ آیا نہیں, پھر اس کے بعد اس کو بحال کر دیا گیا. یہ جو ابھی آپ نے بات کہی ہے نا کہ کیا یہ نون لیگ ایسی گمراہ کن پالیٹکس کر رہی ہے بیماری ظالمانہ, نہیں سن لے جذبات میں نہ آئے, سن لے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا کلچر یہ بن چکا ہے کہ ان کا لیڈر غلط کہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے, ان کا لیڈر سیاہ کہے سفید کہے, اور اکراس دا بورڈ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ کلٹ ہیں, کمپنی ہیں, لمیٹڈ کمپنیاں. دیٹ از دا ریزن کہ یہ ساری چیزیں 15 منٹ پہلے کابینہ کی میٹنگ سے پہلے, اور وہ خوش ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, سیاست میں میں کہتا ہوں جو مرضی کر لیں, اللہ تعالیٰ نواز شریف کو صحت دے, اور انہیں ان کو اتنا بیمار بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے جتنے وہ تو پی ٹی آئی سے بھی پوچھے کہ بیمار تھے ان کی نظروں میں بھی. خیر جی خود انہوں نے باہر نہیں نکلے, وہ تینوں کو اجازت دیجیے, نکلے ہی نہیں باہر, تو چلتی رہے گی. نہیں باہر نکلے ہی نہیں, بہت خیال رکھیے اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.